Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुश्ताक हुसैन साहब का इन आवर प्योर ग्रुप और वो कुछ सवाल जानना चाहते हैं। तो मुश्ताक साहब आइए, वेलकम है आपका। प्लीज़ आप पहला सवाल कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अमित अग्रवाल साहब से मेरा पहला सवाल ये है कि इस्लाम और आर्य समाज में जो कदर मुश्तरक अकायद हैं या रसूमात हैं या जितने भी मामलात हैं इबादती, वो कौन कौन से हैं जो कदर मुश्तरक हैं? प्लीज़ उनको पर रोशनी डालें, फिर हम आगे बात चलाते हैं। मोहतरम मुश्ताक हुसैन साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, असल में बुनियादी बात तो ये है कि आर्या थॉट जो है वो प्योर एंड श्योर एक तौहीदी थॉट है। ये एक परमेश्वर पे यकीन रखने वाले लोग हैं और एक परमेश्वर के अलावा किसी पे भी यकीन नहीं रखते। कोई देवी देवता पे नहीं, कोई नबूवत का तसव्वुर नहीं, कोई भी परमेश्वर और बंदे के बीच में दलाल नहीं कि उसकी वजह से ही हम परमेश्वर से संपर्क कर सकें। परमेश्वर और हर एक बंदे का एक अटूट रिश्ता नाता है और कोई भी ऐसा बीच में दलाल हमारे यहाँ नहीं है जिसको हम देवी कह सकें, देवता कह सकें, नबूवत कह सकें, कुछ भी कह सकें। तो हमारा प्योर तौहीद कॉन्सेप्ट है। और मज़हब इस्लाम की जहाँ तक आपने बात की, तो मज़हब इस्लाम में तहक़ीक़ करने के बाद मैं ये पक्के नतीजे पर पहुँचता हूँ कि इनमें तौहीद बिल्कुल भी नहीं है सर। ओम जय श्री हरि। न तस्येत यस्य स्वयंभू ब्रह्म ऋषिः हिरण्यगर्भः परमात्मा देवता निचरत् पणक्तिश्छन्दः पच्चम स्वरः न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदशः हिरण्यर्गभस्य इत्येष माहिंसीदित्येषा यस्मान्न जात जात इत्येषः। ये यजुर्वेद की वर्सेस हैं और इनका हिंदी उर्दू में जो भी मतलब बनता है वो नियर अबाउट मीनिंग सेम है जैसे कि कुरान शरीफ में वर्णित है। एक वर्स, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो वो लोग जो वेदास पे तनकीद करने चाहते हैं, करने की नाकाम कोशिश करते हैं कि ये दिखाओ वो दिखाओ, आज तक मेरा यकीन है कि ऐसे लोगों ने वेदास के दर्शन भी नहीं किए होंगे। तो कम से कम उन चीज़ों को जिनको आपने देखा नहीं, जिनको आप जानते नहीं, ख़ास तौर से मैं किसका नाम लूँ अब, तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। और वेदास की तालीमात आर्या से बेहतर कोई नहीं जानता, ना ही कोई बता सकता है, बट कोई समझने वाला हो। धन्यवाद, नमस्कार। असल में तौहीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, एक अल्लाह पर यकीन रखना, उसको तौहीद कहा जाता है मुख्तसरन। और इस्लाम की बुनियादी तालीम भी यही है, जैसा कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह ना किसी से पैदा किया गया है, ना ही वो उसने किसी को पैदा किया है, और उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। मैंने अमित अग्रवाल साहब से पहले सवाल ये किया था कि इस्लाम और आर्य समाज में मुश्तरक जो है अकायद हैं वो कौन कौन से हैं। जैसा कि आपने बताया कि एक खुदा पर यकीन रखते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, ये सब चीज़ें इस्लाम में बताई जाती हैं। एक अल्लाह की इबादत करना, एक अल्लाह पर यकीन रखना। और दूसरी जो है आर्य समाज में जो बहुत अच्छी बात वो ये है कि ज़ात पात पर यकीन नहीं रखते, बल्कि ज़ात, इल्म और किरदार की बुनियाद पर जो है इंसान को परखा जाता है, इज़्ज़त दी जाती है, अक़ल और तहक़ीक़ को अहमियत दी जाती है। ये सब चीज़ें इस्लाम में सिखाई जाती हैं। इंसाफ़ करने वाला, कायनात का खालिक मालिक एक अल्लाह है, और यही ईमान यकीन मुसलमानों का भी है, हमेशा से मौजूद है। खुदा सबको जानता है। आर्य समाज के मुताबिक भी सारी यही चीज़ें हैं। और ना ही अल्लाह का वजूद है, ये भी मुसलमान कहते हैं और ये आर्य समाज वाले भी कहते हैं। तो अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। तो यही तसव्वुर अल्लाह के बारे में मुसलमानों के यहाँ है, यही तसव्वुर आर्य समाज के यहाँ है।
اگر میں غلطی پر ہوں تو آپ میری تصحیح کر دیں۔ محترم مشتاق صاحب، آپ بہت بڑی غلطی پر ہیں معذرت کے ساتھ۔ میں نے اللہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ آریہ لوگ اللہ کو خالق مانتے ہیں، یہ اس کائنات کا خالق مانتے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ پرمیشور کو مانتے ہیں سر، پرمیشور کو ہی سپریم کریٹر مانتے ہیں، کائنات کا خالق مانتے ہیں۔ ہم تو اللہ کو نہایت ہی، میں کوئی الفاظ نہیں ایسا کہنا چاہتا، ہم اللہ کو کریٹر نہیں مانتے، نہ کوئی مان سکتے۔ اب رہی بات اس کی توحید کی، یہ جو توحید آپ کی قل هو اللہ احد ہے، یہ ٹوٹل ایز اٹ از سنسکرت میں ہمارے پاس بہت پرانا ٹائم سے موجود ہے۔ تو اگر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ تو آپ کے جس نے بھی کتاب لکھی ہے اس میں یہاں سے لے کے ڈال دی، سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کعبے پہ پتھر لگا رکھا ہے جس کا نام حجر اسود کہتے ہیں، بھلے ہی آپ اس کو کہیں گے سجدہ نہیں کرتے، سجدہ تو آپ کعبے کی طرف دیکھ کے کرتے ہیں، تو لگا ہوا تو وہ بھی وہاں پہ ہے نا۔ اگر ہم یہ اعتراض کریں کہ آپ سجدہ تو اسے بھی کر رہے ہیں کعبے کے ساتھ، کوئی غلط نہیں ہوگا۔ آپ کے رسول صاحب نے آپ کو یہ بتایا تھا، پتھر کو دیا تھا کہ جی یہ جنت سے آیا ہے، اور آپ لوگوں نے عزت کے ساتھ خانے کعبے پہ لا کے رکھ دیا۔ آپ کے رسول نے بھی اس کو بوسہ مبارک دیا، اپنے ہونٹ مبارک لگائے۔ آپ کی بہو بیٹی مائیں بہنیں بھی جاتی ہیں، آپ لوگ بھی جاتے ہیں تو اپنا باقاعدہ بوسہ اپنے ہونٹ اس پہ رکھ کے آتے ہیں، تو یہ ہمارے حساب سے توحید میں خلل ہے۔ آپ لوگوں نے 3 بت بنا رکھے ہیں چھوٹے بڑے، ان کو کہتے ہیں آپ شیطان کو کنکریے مار رہے ہیں، آریہ کے حساب سے یہ بت ہیں۔ تو آپ لوگ ہمارے حساب سے توحید پہ نہیں ہیں، اور اللہ جو آپ کا کیریکٹر ہے وہ خالق کائنات نہیں ہو سکتا، اس پہ ہم کبھی پھر بحث کر سکتے ہیں سر۔ جناب امیت اگروال صاحب، آپ کے کہنے نہ کہنے، ماننے نہ ماننے سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا اللہ واقع میں اللہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، آپ جسے خدا مانتے ہیں یا آپ جسے ایشور مانتے ہیں، بھگوان مانتے ہیں، جو بھی، وہ جو صفات آپ ان میں بتا رہے ہیں وہ ساری صفات ہماری اللہ سے لی ہوئی ہیں، وہ ہماری کتابوں سے، ہماری قرآن کی ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ہاں، یہ بات آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1875 کے بعد سے آپ نے یہ ساری چیزیں لی ہیں، اس سے پہلے سارے ہی جو ہندو مذہب ہے ٹوٹلی جو ہے بت پرست تھا، اور مورتیوں کو پوجنے والا تھا، اور پتھروں کو پوجنے والا تھا۔ پھر آپ نے 1875 کے بعد جو ہے سوامی صاحب نے آ کے محنت کی، کاوشی کی، اور یہ آپ نے بتانا شروع کیا کہ ہماری 4 کتابیں ہیں ویدوں کی، ان میں یہ تعلیمات نہیں ملتی جو آپ کر رہے ہیں، واپس اس طرف آؤ۔ یہ ساری جتنی تعلیمات آپ بتا رہے ہیں اپنے خالق کے بارے میں، وہ ساری ہماری اللہ ہی کی ہیں، وہاں سے لی ہوئی باتیں ہیں۔ محترم مشتاق صاحب، جیسے آپ نے مجھے کہا کہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا محترم بھائی۔ ویداس کی تعلیم پہ بہت کم لوگ تھے، بہرحال تھے تو صحیح نا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ برائیوں نے بہت زیادہ گھر کر لیا تھا، ابھی آپ اس کنارہ کشی نہیں ہو سکتے۔ میں نے جو سوال کیا ہے، جو آپ نے حجر اسود لگا رکھا ہے، ہمارے یہاں ہندو لوگ جو بت پرست ہیں وہ شیولنگ کہتے ہیں اسے۔ اگر آپ ان سے بات چیت کر کے دیکھیں اچھے ماحول میں، تو وہ کبھی یہ نہیں کہنے کہ بھئی ہم اسے ایشور مانتے ہیں، آپ بھی کبھی یہ نہیں کہنے کہ ہم اسے ایشور مانتے ہیں۔ وہ بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، آپ لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ بھلے ہی آپ تعویل بنا دیں گے خانہ کعبے کو کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک پتھر ہی ہے، وہ بھی ایک بلڈنگ بنا رکھی ہے آپ نے۔ تو یہ بہت ساری مسئلے ہیں۔ اب رہی بات سوامی ستیانند پر، ان کی دیانند سرسوتی جی کی، تو ان کا تو بات یہ ہے کہ بالکل 1875 میں جو بھی ریکارڈ آپ کے پاس ہے چلو جی اس میں خواب کی، انہوں نے ایک سماج بنایا، ایک سنستھا ہوتی ہے، سنستھا کوئی بھی بنا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو اس لیے بتایا کہ وہ ویداس کی الگ تعلیم سے لے لیتے ہیں اور ویداس کو چھان لیتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس میں تفسیر، ترجمہ وغیرہ سب کیے اور صحیح صحیح باتیں پڑھ کے دکھائی۔ تو آریہ سماج سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تبھی سے آریہ ہیں، آریہ قدیم ٹائم سے ہیں، قدیم زمانے سے ہیں۔ 1857 میں آزادی کی لڑائی ہوئی تھی، جو کہ جھانسی کی رانی آپ نے سنا ہوگا، اور بہت چنندہ لوگ تھے، بٹ وہ لڑائی کی خبر بھنک لگ گئی تھی، کیونکہ غدار ہمیشہ رہے ہیں اس خطے میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جو یہ ملک بنے ہوئے ہیں سر، بعد میں بنے ہیں، تو ان لوگوں نے غداری کر دی تھی، وہ لیک ہو گیا تھا، وہ ناکام ہو گئی تھی۔ بٹ انگریز بہت زیادہ سنبھل گئے تھے، اور یہ دیکھ کے حیران رہ گئے تھے کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سارے ایک ساتھ ہو کے لڑنے لگے۔ تو انہوں نے باقاعدہ 2 آچاریہ یہاں سے خریدے تھے انڈیا، 2 آچاریہ جرمنی سے خریدے تھے، اور کچھ وہ خود مل گئے تھے۔ ان لوگوں نے تمام ویداس کے ترجمے میں زمین آسمان کا فرق کروا دیا، جیسے کہ آج کل ایک بریلوی مشرق بھی یہاں پیش کرتا رہتا ہے۔ تو جو ہندی کے ترجمے ہیں اسی میں ہزاروں بار
ترمیم ہو چکی ہے، تو اردو کے ترجمے تو اور زیادہ ایسی تیسی کری بھی ہے. تو یہ بات ہے سر، اس میں چینجنگ کروائی گئی تھی. ہم اسی لیے بحث نہیں کرتے. ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ بنیادی باتیں جو ہیں وہ لے لو. تو بت پرست آپ بھی ہیں، نہ توحید پہ آپ ہیں، نہ ہی کامن ہندو سناتنی لوگ ہیں. تو ہمارے لیے آپ دونوں برابر ہیں، مسلمان لوگ بھی اور ہندو لوگ بت پرست بھی. آپ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی ترازو میں ہم آپ لوگوں کو رکھتے ہیں. جناب امیت اگروال صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بت ہے واقع میں ہی آپ بھی اس کے مخالف ہیں اور مسلمان بھی اس کے مخالف ہیں. حقیقت میں بت پرستی ایک انسانیت کی جو ہے نا پرستش ہے. جب انسان کوئی نیک یا کوئی جیسا بھی انسان ہو، اچھے اعمال والا، وہ جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد والے لوگ اس کو جو نا اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اتنے اس کے اندر جو عزت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ اس کی پوجا ہونے لگتی ہے. پھر اس کی مورتی بنا لی جاتی ہے، تصویر بنا لی جاتی ہے. حقیقت میں وہ انسان ہی ہوتا ہے، سامنے جو پتھر رکھا ہوتا ہے اس کی جو ہے نا بیک گراؤنڈ انسان ہی ہوتی ہے. اس انسان سے مانگا جاتا ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان ہمیں مرنے کے باوجود سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. تو اس عقیدے کی جو ہے نا پرزور مخالفت کرتا ہے قرآن پاک اور اسلام. اور اس عقیدے کو، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو ہجر اسود ہو گیا یا خانہ کعبہ ہو گیا، نہ تو ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی ہجر اسود کی عبادت کرتے ہیں. یہ ایز اے تبرک، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی بزرگ کا دیا ہوا یا کہیں سے ایسی چیز آئی ہوئی جسے بطور تبرک اس کی عظمت ہے، اس کو ہم پیار محبت کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی سے جو ہے چھوا ہوا ہے. اور خانہ کعبہ کو اس لیے ہم عزت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کی سمت منہ کر کے ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی سمت بطور سمت میں استعمال کرتے ہیں خانہ کعبہ کو. اور جو بت پرستی ہے وہ حقیقت میں انسانیت کی جو ہے نا وہ عبادت ہوتی ہے، انسان کو جو ہے پوجا جاتا ہے. اس کی مسلمان اور قرآن ہمارا جو ہے سختی سے مخالفت کرتا ہے. اگر آپ کے آریہ سماج میں بھی واقعی اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے تو پھر بھی آپ جو ہے نا دوسرے ہندو سے بہتر ہیں. محترم مشتاق صاحب، میں جانتا ہوں کہ کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور پیدائشی مسلمان ہیں تو آپ کی بہت ساری مجبوریاں ہیں اور رہیں گی. آپ کھل کے کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. آپ نے پھر 3 بتوں کو جو ابلیس علیہ الصلوۃ والسلام کے بنا رکھے ہیں پھر نظر انداز کر دیا. رہی بات جو ہندو بت پرستی کرتے ہیں، ان کے پاس بھی یہی سب تعویلات موجود ہیں آلریڈی. وہ جو شیولنگ دکھاتے ہیں جس کے سامنے جھکتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں آپ لوگ، تو اس کے بارے میں اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہانی پران لکھے گئے تھے ساری گڑبڑیں. ہم تو مانتے نہیں ان چیزوں کو کہ جی الگ الگ دنیا کے حصوں میں وہ وہاں سے گرے تھے، آ کر آسمان کی طرف سے گرتے ہوئے دکھے تھے ٹکڑے. وہ ٹکڑے پنڈت لوگوں نے اکٹھے کر لیے اور یہ بتا دیا لو جی یہ آسمان سے آئے ہیں، اور لوگوں نے اس کو اپنا قبلہ جسے آپ کہتے ہیں تعظیماً اس کو بنا لیا کہ جی یہ شیو لنگ ہے. آپ لوگوں نے حجر اسود کو بنا لیا تعظیم کی چیز. نہ تو آپ سے آپ کے رسول سے پوچھنے کی ہمت ہے بھائی جنت سے تجھے کون دے گیا بادشاہ، بابا جی آپ کو جنت سے کون دے گیا، کس ذریعے سے آئے تھے، جنت سے ٹکٹ آیا تھا جہاز سے آیا. نہ ہی ہندوؤں میں یہ پوچھنے کی ہمت ہے پنڈتوں سے کہ بھائی یہ آسمان سے اگر گرے ہیں تو کس کے پاس آئے تھے اور کیا ثبوت ہے کہ آسمان سے آئے تھے. تو آپ لوگ دونوں ہی بت پرست ہیں سر، دونوں ہی بت پرست ہیں. اب آپ کی قرآن میں تعلیم ہے یا نہیں ہے وہ میں الگ موضوع ہو جائیں گے، بہت سارے موضوع چل جائیں گے، وہ سب ڈسکس کر لیں گے. ہم آپ کو آپ کے قرآن شریف سے ہی بت پرست ثابت کر دیں گے. ہم آپ کو قرآن شریف سے ہی ثابت کر دیں گے کہ جو ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگلا جنم بھی ملتا ہے اپنے اعمال کے حساب سے، وہ ہم آپ کے قرآن شریف کے حساب سے ثابت کر دیں گے. بہرحال بنیادی باتیں آج ہو گئی ہیں، پہلے اچھی شروعات ہو گئی ہے سر. یہ سیشن ہم یہی اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی باتیں اگلے کسی سیشن میں. شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.